दोस्तों ये वीडियो प्यारे वालदैन के नाम और इंसानियत के नाम अल्लाह ताला मेरे वालदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए और जितने भी दोस्तों के वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। पाकिस्तान में सुबह के 4 बजे थे, इतवार का दिन था और ईरान में तकरीबन 2-2:30 बजे का वक़्त था कि अमेरिका जो था वो इसराइल के साथ जंग में ईरान के ख़िलाफ़ कूद पड़ा। अब मामला ये हुआ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि अगर यूएस जो है वो इसराइल को जॉइन करता है इस वॉर के अंदर तो नताइज मज़ीद संगीन हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि रात के पहर में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है इसराइल के साथ और इसराइल की सपोर्ट में हमला किया है और हमला ये था कि उनका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो था, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर उस प्लेन का नाम था, जिसने ईरान के अंदर 3 बॉम्ब गिराए और वो 3 बॉम्ब जो थे उनके नाम थे GBU-57A और B। ठीक है, वो 3 जगहों पर बॉम्ब गिराए और ईरान की जिस जगह पर ये बॉम्ब गिराए वो ईरान की जोहरी तनसीबात थीं, मतलब न्यूक्लियर वॉर हेड था या न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। अब यहाँ पर ईरान के पास जो न्यूक्लियर पावर थी, इस खबर आने के बाद यूँ लगता है कि जैसे ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर मज़ीद नहीं रहा। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर जो है ये बेसिकली एक अपनी तर्ज का एक अनोखा प्लेन होता है जिसके पास अनफ्यूल्ड कैपेसिटी जो होती है फ़्लाई करने की वो तकरीबन 7000 मील होती है। अगर आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये रेंज है इसकी उड़ने की, फ़्लाई करने की विदाउट फ्यूल। और इसके पास लेकिन कैपेबिलिटी है ये मिड एयर जो है, मिड फ्लाई मतलब मिड फ्लाइट जो है ये रीफ्यूलिंग की कैपेसिटी रखता है। जो बॉम्ब गिराए गए थे उनका नाम था GBU-57A एंड B और इन बॉम्ब्स की या इन बमों की खासियत ये है कि ये बॉम्ब्स जो हैं ये ज़मीन के ऊपर जब गिरते हैं तो पहला बॉम्ब गिरता है तो वो एक सुराख बनाता है, फिर उसके बाद दूसरा बॉम्ब जो है उसी होल के अंदर या उसी सुराख के अंदर गिराया जाता है। अब पहला बॉम्ब जो है वो ज़मीन के अंदर जब गया तो उसने सुराख किया, फिर दूसरा बॉम्ब आया उसने मज़ीद सुराख किया और ज़मीन के अंदर जाने की इन GBU-57 की जो कैपेसिटी है ज़मीन के अंदर जाने की वो तकरीबन 200 फीट है। अब इस बॉम्ब के गिरने के बाद ये ख़बरें आ रही हैं 2 क्रू मेंबर्स पर ये मुश्तमिल वफ़द था जिसने ये प्लेन उड़ाया या इस मिशन को अकम्प्लिश किया। लेकिन बात ये है कि अब जो तनसीबात टारगेट की गई वो 3 जगहों पर थी, अस्फ़हान, नतंज़ और फ़र्दो। ये 3 साइट थी जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर प्रिज्यूमेबली या एज्यूमिंगली था। ठीक है, और यहीं पर था, लेकिन ये ख़बरें भी आ रही है कि ईरान पॉसिबली इसको कहीं और शिफ्ट कर चुका था पहले। इस केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है। दोनों केसेस में सिनेरियो ख़तरनाक है। पहले केस में कि अगर ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह हुई हैं तब भी ख़तरनाक है, अगर ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर मवाद जो था उसका वो तबाह नहीं हुआ, तब भी सूरत हाल ख़तरनाक है। अब पहली सूरत में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हुआ है तो ईरान जो है उसको पत्थरों से भी लड़ना पड़े तो वो लड़ेगा क्योंकि उसके पास बचा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसके जवाब में ईरान ने जो है कुछ मिसाइल दागे तिल अबीब में इसराइल के ऊपर और वहाँ भी तबाही हुई, अगर तनसीबात पर हमला करने के बाद न्यूक्लियर पहले से कहीं शिफ्ट हो चुका था तो फिर ईरान का न्यूक्लियर जो है वो मवाद जो है वो सेफ़ है, ईरान के न्यूक्लियर हथियार जो है वो सेफ़ हैं। लेकिन इस केस में भी अमन व अमान को मज़ीद ख़तरा है क्योंकि ईरान इस सूरत में भी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। अब साथ वाले ममालिक जो हैं, जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो ईरान के साथ अटैच है, ठीक है, ईरान के दोस्त हैं या दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो ममालिक ख़ास तौर पर जहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है या जहाँ पर अमेरिका के अड्डे या बेसिस मौजूद हैं, वहाँ पर ईरान अब कुछ भी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि जवाबी कार्रवाई में उसने अमेरिका को नुकसान पहुँचाना है। अमेरिका को नुकसान पहुँचाएगा तो वो साथ वाले ममालिक जहाँ पर उनकी बेसिस हैं तो वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब जो चीज़ है, एक बात ये याद रखें
میں نے ہمیشہ پہلی ویڈیو میں ریفرنس بھی دیا، ایرانی جو فارن منسٹر تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ایران اگر اسرائیل کے ساتھ اگر امریکہ کود پڑتا ہے اس جنگ میں، اگر یو ایس سے اسرائیل کو جوائن کرتا ہے اس جنگ میں، تو نتائج زیادہ خطرناک ہوں گے، اور بات یہ بالکل درست نکلی۔ اچھا، اب میں آپ کو پکچر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنگ کو اوائڈ کریں، انسانی امن و امان کی صورتحال کو اجاگر کریں۔ پاکستان کا جو کردار تھا اس سارے معاملے کے اندر وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا، پاکستان ایک ایسا کردار ادا کرتا کہ جس میں تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ اور اکنامک کنڈیشنز جو تھی وہ بہتر ہوتی۔ یہ پوائنٹ آپ نے غور سے یاد رکھنا، یہ پاکستان کا ایک موٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو فیلڈ مارشل پہلے ہی بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے فیلڈ مارشل بنانے کے بعد انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا ہے، ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات تقریباً ان کی 1.5-2 گھنٹے جاری رہی ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ اس وزٹ سے آپ کے جو دیسی حکمران ہیں پاکستان کے، شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، عمران خان تو خیر اندر ہے، لیکن سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی سیاسی پارٹی کی طرفداری میں نہیں ہوں، پاکستان کی کرنٹ جو پولیٹکس ہیں۔ تو عمران خان نے جب عمران خان ہو یا دیسی حکمران ہو، اس میٹنگ کے بعد، اس 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ کے بعد پاکستان کے دیسی رولرز کی اوقات کا یا اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو۔ ویسے تو اگر آپ کو اب بھی اندازہ ہو جائے پھر بھی دیر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ 75 سال پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، جب پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی ریاست نے انڈیا سے دفاع کرنے کے لیے امریکہ سے جو ہے وہ $2 بلین یا $2 ملین کا جو ہے قرض لیا تھا 1948 میں، آج سے 75 سال پہلے۔ اس وقت ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، اس وقت ہی دیسی حکمران اگر اتنے سنسیئر اور وفادار ہوتے تو پاکستان کی ڈائریکشن کو اسی ٹائم کلیئر کر دیتے۔ خیر، اب تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنی عزت کا یا ان کو اپنی اہمیت کا یا ان کو اپنے ملک کی پالیسی بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی عزت ٹرمپ کے سامنے یا امریکہ کے سامنے یا باقی دنیا کے سامنے کیا ہے۔ ان کو صرف ایک بات سے غرض ہے کہ انہوں نے حکومت میں رہنا ہے، حکومت میں رہ کر انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، وہاں سے اپنا پیسہ بھی بنانا ہے، اور لندن کے جو فلیٹس انہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کو سینچنا ہے، ان کو مزید ہرا بھرا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب فیلڈ مارشل نے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر سے ملاقات کی ہے، تو اس ملاقات کے اندر انہوں نے باہمی گفتگو کے دوران ایک دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں ممالک کی جو ٹائز ہیں 75 سالوں سے ان کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ اجاگر ہوئی ہیں، وہ اس طرح سے اجاگر ہوئی ہیں کہ پاکستان جو 75 سال سے پالیسی امریکہ کے ساتھ لے کر چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی۔ وہ اس طرح کے ہیڈ آف سٹیٹ جو آپ کے بن جائیں گے، اب ظاہر ہے آرمی چیف اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل بن چکے تھے پہلے ہی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ پاکستان جو ہے جتنی بھی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ امریکہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ بندی کروائی ہے وہ ایک بہت ہی امن والا کام تھا، اور اس کے لیے ہم ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بات یہاں تک یہ درست ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہی پروموٹس اکانومی، ٹرمپ پروموٹس آلویز اکانومی اینڈ ٹریڈ ود ادر کنٹریز، ہی وانٹس اٹ،
ٹھیک ہے، اس نے یہ الفاظ بولے تھے جب اس نے دونوں ممالک کی جنگ بندی کروائی تھی، تو ٹرمپ کے یہ الفاظ تھے کہ دونوں ممالک ٹریڈ کریں، جنگ کے بدلے ٹریڈ کریں. لیکن ہم لوگ چونکہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، لیکن پاکستان کی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کی دشا اور ڈائریکشن کچھ اور ہے. پاکستان جو ہے وہ رینٹ سروسز شاید دے رہا ہے، مجھے ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ پاکستان رینٹ سروسز کا کام کر رہا ہے، اور پاکستان کی عوام بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ، چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر جو ہے، وہ جب یہ بات کرتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اس میں جو 25 کروڑ عوام ہے، جو 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر تو تقریباً 60 سے 70 فرقے ہیں. ان کے خلاف یہ آرمی جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیتی. ان کے خلاف آرمی کا ایکشن لینا بنتا بھی نہیں، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جو دیسی حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے. لیکن دیسی حکمران جو ہیں وہ اس بات سے بالکل قطع نظر کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا رہی ہیں، اور پاکستان کی جو پاکستان کے جو فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، وہ کیا رہے ہیں ماضی میں، اس سے بالکل ستو پی کر سو رہی ہے. کوئی سڑکیں بنا رہا ہے، کوئی پل بنا رہا ہے، مریم نواز وہاں پہ رکشے لانچ کر رہی ہے. جب تک آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک نہیں ہوں گی، تب تک آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کویسچن ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یا پاکستان کی جو آرمی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ تو دہشت گردی ختم کرنے کے معاہدے کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک پیج پر آتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو دقیانوسیت اور ذہنی پسماندگی ہے، اس کا کلا کما کس نے کرنا ہے؟ وہ زیادہ خطرناک ہے. پاکستانیوں کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی ذہنی پسماندگی، آپ ذہنی طور پر ڈیولپ نہیں کیے گئے. عوام کو ذہنی طور پر پسماندہ رکھا گیا ہے جان کر. ان پر بہت سارے فرقے لانچ کیے گئے، چھوڑے گئے کہ آپ لوگ ان میں پھنسیں. ایسا کیوں کیا گیا؟ انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ میری جو ڈسکشن ہے یا ڈیبیٹ ہے وہ کسی کے بھی اگینسٹ نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اچھا، اب یہ جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی، یاد کریں کہ عراق کو کس طرح تباہ کیا گیا. یاد کریں کہ 9/11 میں جب پاکستانیوں نے خوشیاں منائیں، جس میں یقیناً اس وقت کا ساحل ادیم، آج سے 20 سال 25 سال پہلے، یہ راجہ کیسر، ساحل ادیم اور یہ ڈاکٹر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ مقبول، یہ کہاں ہوتے تھے، کیا کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور اس وقت بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. لیکن پھر 9/11 کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2 ٹاور تباہ ہوئے، اور 2 ٹاور کے بدلے 20 سال افغانیوں کو مارا گیا، انسانیت کو مارا گیا، افغانستان میں آ کے جنگ کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ابھی بھی پاکستانی باز نہیں آئے، ابھی بھی پاکستانی بھنگڑے ڈال رہے ہیں، بیگانے کی شادی میں ناچ رہے ہیں. اور ایک ڈاکٹر ہے وہ ابھی اس کی ویڈیو آئی، اس نے کہا کہ جناب جو ہے ایران مضبوط ہو، اللہ ایران کے ساتھ ہے جناب، ہم تو قرآن سنت کو ماننے والے ہیں، باقی کیا غیر مسلم ہیں. یہ لوگ ٹی وی پر آ کر جب اس طرح کی دعوے کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، یہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معرفت تو ہے ہی نہیں خدا کی. آپ تو ٹیلی ویژن پر آ کر یہ خیر اور ٹاپک اور طرف نکل جائے گا. لیکن اچھا، اس کو کسی نے آج کمنٹ کیا اس بات پر، جب وہ خبر دے رہا تھا کہ امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر حملہ کر دیا، تو اس کو جب کوئی خبر دے رہا تھا تو نیچے اس نے ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ پاکستان میں تو فرقہ واریت بہت ہے، یہ ہے. تو ڈاکٹر نے آگے سے جواب دیا، یار جو بھی ہے چھوڑو پرے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سب کو ایران جو ہے اس کو مضبوطی دے، اللہ کے ساتھ. بھائی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کو ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ڈاکٹرز کو تعلیم یافتہ بنا دے،
باشعور ایجوکیٹڈ بنا دے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 75 سالوں سے فرقہ واریت کی زد میں فرقہ واریت کروانے کے عوض کتنے انسان کتنے پاکستانی مارے گئے. مجھے کسی اور ملک کا نہیں ہے، میں انسانوں کی بات کرتا ہوں، انسان جہاں بھی مرے گا. ٹھیک ہے، اس ڈاکٹر کو کوئی یہ بتائے کہ وہ اس بھائی نے کمنٹ ٹھیک لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان میں 90s میں کیا ہوا، 2000 میں کیا ہوا، 2010 میں کیا ہوا، 2020 میں کیا ہو رہا ہے، 2025 میں ابھی کیا ہو رہا ہے، 2024 میں کیا ہوا. ابھی تک آپ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. فرقہ واریت کے چکر میں اتنا آپ کو ذہنی طور پر پسماندہ کر دیا گیا ہے. اور یہ ڈاکٹر، میں اگین مجھے کسی سے شوق نہیں ہے ڈی بنک کرنے کا کسی کی بات کو، لیکن یار منافقت نہ کرو. یہ ڈاکٹر آرمی کو زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا جب میزائل فائر ہو رہے تھے انڈیا پر. ابھی اسی کی آرمی نے، اسی کے چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہے امریکہ میں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے انعام کے لیے حقدار قرار دیا ہے، جو انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے پاکستان اور انڈیا کی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اب کھڑا ہوگا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ. میں کھڑا ہوں کیونکہ منافقت نہیں کر رہا میں. یہ لوگ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ منافقت کر رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، اور پاکستان کی قوم کی میجورٹی میں منافقت ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں، میجورٹی میں منافقت ہے. ابھی میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی فیصل قریشی اور دیگر ایکٹرز جو کہ سیفٹی نیٹ کے انڈر آ کر، وہ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا، سیفٹی نیٹ کے انڈر آ کر، سیفٹی نیٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ پاکستان کے کلیرکس کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا گستاخ ہے. اب اندازہ لگاؤ، کچھے پہن رہے ہیں. مجھے ان کے کچھوں پر یا ان کی پپیوں جپیوں پر بھی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ تمہیں ریالٹیز کا پتہ ہے. تم اپنے سیفٹی کے لیے تمہارے شوبز پر یا تمہاری جپیوں پر کوئی بندہ فتوے نہ لگا دے، تم اس چیز سے بچنے کے لیے تم مطلب قومی نقصان کر رہے ہو. یہ قوم کا نقصان ہو گیا نا کہ آپ نے ایک غلط نظریے پر، ایک غلط چیک پر کھڑے ہو کر کہہ دیا فلانا توہین مذہب ہے. 99% پاکستان میں مسلم نے ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اب آپ کو خیر بات دوسری طرف نہیں نکل جائے، ٹو دی پوائنٹ رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یار بھنگڑے ڈالنا بند کر دو. کسی کی جنگ میں بھنگڑے نہ ڈالو، کسی کو موٹیویٹ نہ کرو، کیونکہ جنگ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور کسی بھی مذہب میں ناپسندیدہ عمل ہے. اور وہ کوئی بھی ملک کرے، وہ امریکہ کرے، کوئی بھی کرے، جنگ بندی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے سمپل سی ایک بات بتائیں کہ یار آپ، اچھا میں یہاں پر ایک اور بات ہے، رسکی بات ہے، ایک بڑی اندر کی بات ہے، لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں تھرتھلی پھیلانے والا کوئی مخبر تو ہوں نہیں، خبر دینے والا تو ہوں نہیں، اس طرح کی تھرتھلی والی جس طرح حقیقت ٹی وی دیتا ہے یا آپ کو جس طرح راجے آپ کے دیتے ہیں، ساحل ادیم دیتا ہے، میں اس طرح کا اس چیز کا قائل نہیں ہوں. لیکن یہ راجے، ساحل ادیم، یہ سارے اور یہ ڈاکٹر عرفان، یہ تھم نیلز بنا کر تو اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں. ابھی جو اگر نیوکلیئر مواد زمین میں پھٹا ہے، تباہ کیا گیا ہے، اس کی جو زمین کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، زمین کے اندر جو تبدیلیاں اور زمین کے اوپر جو تبدیلیاں ہیں ابو سرفیس، اس کی جو تبدیلیاں، اس سے جو پوسٹ نیوکلیئر جو وار افیکٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، پوسٹ وار جو پوسٹ بامبنگ جو افیکٹ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. کیا اس سے بیماریاں پھیلیں گی یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یار آپ یہ دیکھیں، کہیں بھی انسان مرے اس کو کانڈیم کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، اس کو روکیں. انڈیا کا ایک جنرل ہے میجر گورو آریہ، اس کو لوگ پاکستانی اس کا نام تبدیل کر کے گوبر بنا دیتے ہیں. مذہب کے نام پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، منافقت سے باہر نکلیں، منافقت کو ضرور ٹارگٹ کریں، اپنی پالیسیز کو واضح کریں. اچھا، اس کا ایک بیان ہے کہ
وہ سن لیں تھوڑا سا، پھر آگے بات کرتے ہیں. I'm talking to the Iranian regime. تم سب سے بڑے دنیا میں ٹیررسٹ ہو. حماس تم نے پیدا کرا، حزب اللہ تم نے پیدا کرا، ہوتی تم نے پیدا کرے. اور جب بھی موقع لگتا ہے تم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے ہو. تمہیں بہت کھجلی ہے نا کشمیر کی، تم دیکھ لینا. تمہیں بڑی کھجلی ہے کشمیر کی، یہی پاکستان تمہاری پیٹھ میں خنجر اتارے گا. تم دیکھ لینا. آج میں نے بتا دیا ہے، جس دن اسرائیل نے حملہ کرا، جس دن امریکہ نے حملہ کرا، جس دن تہران کے آسمان میں F-35 اڑیں گے نا، یہی پاکستان، یہی پاکستانی پنجابی تمہاری پیٹھ پہ خنجر اتاریں گے کبھی. اچھا، اب میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دوں. یہ جو بات کہی ہے نا آپ، اس کے اب یہ بات اس نے جو کہی ہے یقین کریں پوری ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایران پس پردہ دیکھیں امریکہ سے ملاقات کر کے آیا. آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ سے ملاقات کر کے آیا صدر سے، اور اس کے کچھ دن بعد امریکہ اس جنگ میں کود پڑا. اب اس کے جو میجر کے الفاظ ہیں میرے خیال سے یہ بہت ہی گہرے ہیں. اس نے یہ بات کہی ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے. اس نے صرف پنجابیوں کا ذکر کیا ہے. شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، لیکن اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ ہم تو پاکستانی، ہم جانتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پنجابی یار آپ لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، قوم جو ہے وہ مجنون ہو جاتی ہے، جنونیت کا شکار ہو جاتی ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، تمہاری قومیت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پاکستانیوں کی. پاکستان اگر ایک قوم ہوتی، اگر قومیت واقعی ہوتی، اگر ہم میجر کی بات کو جھوٹا بھی کرنا ہوتا تو ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا کرنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا یہ بات کرنے کے لیے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ قومیت بکھر چکی ہوئی ہے. ہم قومیت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. پاکستان میں مدرسوں میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر کلیرک بچوں سے زنا یا زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے پنجابیوں نے اکٹھے ہو کر اپنے بچوں کو بچایا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی. میں نے کہا یار پاکستان میں نا ایک ادارہ قائم کرنا ہے، ایک سینٹر بنانا ہے پاکستان کے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اور یوتھ کے جو نفسیاتی ایشوز ہیں. سائیکیٹرسٹ تھا، وہ سائیکالوجسٹ تھا. تو میں نے کہا وہ بنانا ہے پاکستان میں. پھر میں نے اس کو فیکٹس بتائے. میں نے کہا پاکستان میں اس طرح سے ریلیجیس انسٹیٹیوٹس میں یا دینی مدارس میں جو ان مانیٹرڈ ہیں، جو کسی اسٹیٹ کے قابو سے یا کسی بھی لا سے مستثنیٰ ہیں، وہاں پر بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور ہوتا آ رہا ہے، 75 سالوں سے سن رہے ہیں، ہوتا آ رہا ہے. کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، کسی کو سنسار نہیں کیا گیا. سنسار کرنے کا تو حکم ہے اگر آپ دین اسلام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، سنسار کرنے کا تو حکم ہے، تو کسی کو کیا گیا؟ آج تک سزا دی گئی نہیں. تو کتنے لوگ اس کے لیے ریفارم ہمیں کرنی ہے. اور وہ آگے سے سائیکالوجسٹ مجھے جو جواب دیا اس نے، وہ یقین کریں کہ مجھے بہت غصہ ہے لیکن میں خاموش ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ جناب ایک آدھ جگہ پہ جب ہوتا ہے تو سارے مدرسوں کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر یہ سوچ لے کے چلیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے اندر ریفارمز کیسے کریں گے؟ دینی مدرسوں کی اصلاحات کیسے کریں گے؟ وہاں کیمرہ کیسے لگائیں گے؟ وہاں پالیسی میکنگ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی کسی غلط روحانیت کے زیر اثر یہ بات کر گیا کہ یار اگر ایک جگہ ہو رہا ہے ساری جگہ تھوڑا ہی ہوگا. یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ تو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ وہ کیس پڑھیں نا 2000 سے پہلے والا، اسپاٹ لائٹ والا، امریکہ میں جو ہوا، بوسٹن گلوب نے جس کو ڈسکلوز کیا. اور وہاں پہ جب لاس بنے یورپ میں تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ ہنس بھی نہیں سکتے، اتنے اسٹرکٹ لاس بن گئے. آپ بچوں کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ریفارمز بنائے نا، یہ ریفارمز لے کر آئے، لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی منافقت ہمارے اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دوسرے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے محلے میں جا کے ملکوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، خیر قوم کے حقوق کی طرف آنا چاہیے، انسانی نظام کی طرف آنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. یا خان آیا، ضیاء الحق کو انسٹال کیا گیا، اس کے بعد مشرف کو لایا گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یار اس جنگی جنون سے ڈائیورٹ ہوں گے تو ہمارا ملک کسی اور طرف چلے گا. لیکن یہ ڈاکٹر راجے کیسر، ان کے لیے زید حامد آپ کا ایک لیڈر ہے لال ٹوپی کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ غزوہ ہند سٹارٹ ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں بتایا کہ میں نے سٹارٹ کروا دیا ہوا. ٹھیک ہے، جیسے اس کو خدا کی ٹائمنگ کا یا خدا کی گھڑی کا پتہ ہے، تو یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا.
ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے کام کریں، انسانی حقوق پر کام کریں، اور ایسی سوچوں کو پھیلانے والوں کا، ان کی ویڈیوز کا یا ان کے پرچار کا یا ان کی تبلیغ کا بائیکاٹ کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔